अस्सलाम वालेकुम। जी अंकल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अंकल आज हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं जी चैप्टर 20th दलाइल जी सलूक का। हमारे सुनने वाले जो हमें फॉलो कर रहे हैं इसको किताब को दलाइल सलूक को उनके लिए हम दोबारा से बता दें कि दलाइल सलूक 1963 में हजरत अला यार खान रहमतुल्लाह की लिखी हुई किताब है जो अवैसिया नक्शबंदिया सिलसिले से है और इसे हम उर्दू में पूरे तर्जुमे के साथ में हजरत आफ्ताब इकबाल अहमद साहब के साथ में पढ़ रहे हैं विद द इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड विद द जिक्र एट द एंड। सो जी अंकल आप बिस्मिल्लाह करें। जी ये चैप्टर 20 का उन्वान है जी कलाम बिल अरवाह, यानी अरवाह रूहों से, अरवाह से कलाम करना। तो कलाम बिल अरवाह या कश्फ कबूर का इनकार दरअसल दावा बिला दलील से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। इस मौजू पर बहस करने के लिए इल्मी और नकली दलाइल से रहनुमाई हासिल की जाए तो इकरार किए बगैर बात नहीं बनती और ये मानना पड़ता है कि अहलुल्लाह पर ये अल्लाह ताला का खास इनाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही जानशीनों को मीरास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर अल्लाह ताला अता फरमाता है। सबसे पहले इस अमर पर गौर करना चाहिए कि कलाम बिल अरवाह की शरीयत में असल भी है या नहीं। फिर ये देखना चाहिए कि साबकीन से इसकी नकल भी मिलती है या नहीं। साबकीन से मुराद हमसे पहले जो लोग गुजरे हैं, इनमें से कमाल के जो लोग हैं उनसे आगे। फिर ये देखना है कि इस्लाफ में इसकी ऐसी मिसालें मिलती हैं जिन्हें हकीकत नफ्सल अमर अमरी कहा जा सकता है। अगर इन तीनों सूरतों में दलाइल कातिया मिल जाएं, यानी हतमी दलाइल मिल जाएं, तो इनकार करना जहालत और जिद और अनाद के बगैर कुछ नहीं। अब नंबर 1, बैतुल मुकद्दस में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा के लिए जमा किया गया था। फिर अरवाह अंबिया से मकालमा हुआ। ये तफसीर इब्न कसीर 32 और पेज पर ये इसका तज़किरा मौजूद है 5 में। तर्जुमा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तारीफ इस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे खलील बनाया और मुझे अजीम मुल्क अता किया और मुझे अतात शार उम्मत बनाया और मुझे आग से निकाला और आग को मेरी ठंडक और सलामती बना दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की सना बयान की और कहा, तारीफ इस अल्लाह के लिए है जिसने मुझसे कलाम इलाही की और मेरे हाथ से फिरौन को हलाक किया और बनी इसराइल को निजात दी। मेरी उम्मत से ऐसे लोग पैदा किए जो हक व हदायत पर कायम रहे और रहनुमाई करते रहे। फिर इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे सल्तनत अता की और मुझे ज़बूर की तालीम दी, मेरे लिए लोहे को नरम कर दिया, मेरे लिए पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया और मेरे साथ मिलकर पहाड़ और परिंदे तस्बीह पढ़ते। ये वाकया कलाम बाला बिल अरवाह की असल की हैसियत रखता है। इससे साबित हुआ कि नंबर 1, जिंदा इंसान अरवाह की कलाम सुन सकता है जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की अरवाह की कलाम सुनी। नंबर 2, जिंदा इंसान बरज़ख वालों को देख सकता है। नंबर 3, इंसानों पर दुनियावी जिंदगी में जो हालात गुजरते हैं बरज़ख में रूह को खूब याद होते। ये अमर पेश रहे कि ये दलाइल उन लोगों के नुक्ता नजर के मुताबिक पेश किए जा रहे हैं जिनका अकीदा है कि बैतुल मुकद्दस में अरवाह मुतशक्किल थे, उनसे कलाम हुई। लेकिन हमारा अकीदा है कि अरवाह मअल अजसाद बैतुल मुकद्दस में हाजिर हुए थे और कुरान और सुन्नत से दलाइल भी हमारे अकीदे के हक में कवी हैं, जिसकी तफसील हमने अपनी किताब समा मौता में बयान कर दी है।
یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ انشاءاللہ بہت یہ کتاب دلائل سلوک کے مطالعہ کے بعد مطالعہ کتب کے عنوان میں انشاءاللہ حضرت کی کتاب حیات برزخیہ کے نام سے جو حضرت نے لکھی، جو برزخ کے اوپر حضرت کی کمال تحقیق کا ایک نمونہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اس کا مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے آپ کو یہ ایڈوانس عرض کر رہا ہوں۔ آگے لکھتے ہیں کہ شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کرام کی ارواح سے آسمانوں پر یکے بعد دیگرے جو ملاقات ہوئی، اس کی تفصیل صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ بخوف طوالت صرف حوالہ پر اکتفا کیا جاتا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح انبیاء سے ملاقات بھی ہوئی، کلام بھی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب معراج میں جو واقعات پیش آئے، وہ واقعات کے اعتبار سے کلام بالارواح کی اصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ملاحظہ ہو، جو دوسری حیثیت سے اصل قرار دی جاتی ہے۔ یہ نسیم الریاض پیج 138 پہ ہے جی، کہ ترجمہ اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں جو چیزیں تم نہیں دیکھتے، اور اس کلام کو سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ ان دونوں جملوں میں ما موصولہ ہے، اور اس سے مراد مغیبات ہیں اور وہ امور ہیں جو ملاء العالی میں واقع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا، جو دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھے، جیسے کہ ملائکہ کو دیکھنا، جنت و دوزخ، عذاب قبر کو دیکھنا، برزخ کے حالات، اور ان لوگوں کی آوازیں جو قبروں میں عذاب سے دوچار ہیں۔ حدیث سے اس کی شرح سے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ کلام بالارواح کی اصل شریعت میں موجود ہے۔ وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر مغیبات میں سے ہے، اور مغیبات پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس لیے کشف قبور کو کشف کونی کہنا علمی لغزش ہے۔ بحث کی دوسری شکل کے متعلق چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ یہ الحاوی للفتاوی پیج دیا، اس میں حضرت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امر دوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیوی زندگی میں انبیاء کو دیکھتے اور ان سے ملاقات کرتے تھے، جیسا کہ گزر چکا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو طواف میں دیکھا، اور یہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے جبکہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس آئیں گے، انبیاء کو دیکھیں گے، ان سے ملاقات کریں گے۔ ان میں سے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عیسیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات شریعت حاصل کریں گے جن احکام کے وہ محتاج ہوں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث جن لوگوں کو ملتی ہے، ان میں سے کون سی ایسی خوبی ہے جو دوسرے لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ جب ایسے حضرات کے حالات کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ سارے کے سارے اصحاب تصوف و سلوک ہی گزرے۔ معلوم ہوا اس دولت کے ملنے کا واحد ذریعہ تصوف و سلوک ہے۔ اس علم و فن کی فضیلت کے متعلق علامہ وزیر فرماتے ہیں، یہ الروض الباسم، اس کے پیج پہ یہ پیج دیا، اس پہ لکھا ہے ترجمہ، یہ علم سلوک بہت گہرا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ مکاشفہ کی کشتی کے بغیر اس سمندر میں سفر کرنا درست نہیں۔ یہ ایک سیاہ رات ہے جس میں مشاہدہ کے چاند کے طلوع ہونے کے بغیر سفر کرنا درست نہیں۔ یہ علوم ضروری اور بدیہی ہے، تجربہ سے تواتر کے ساتھ اصحاب ریاضت سے ثابت ہے۔ جنہوں نے تخلیہ کیا کو لازم پکڑا، وہ بیداری میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ خواب میں دیکھتے ہیں۔ وہ مخاطب کو دیکھے بغیر اس کا کلام سن لیتے ہیں۔ آپ ان حضرات کے واقعات دیکھیے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ الحاوی للفتاوی میں ترجمہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ظہر سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا تم بات کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا، ابا جان میں اجمی ہوں، فصحائے بغداد کی طرح کلام کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا اپنا منہ کھول۔
میں نے اپنا منہ کھولا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دام ڈالا اور فرمایا کہ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے اللہ کی طرف دعوت دے۔ پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گیا، ایک ہجوم میرے گرد جمع ہو گیا، پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا، انہوں نے بھی مجھے وہی کچھ فرمایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہی واقعہ امام یافعی نے کفایت المعتقد میں بیان فرمایا ہے، اس الحاوی للفتاوی میں پیج 444 پر یہ درج ہے۔ فرمایا ترجمہ، شیخ خلیفہ بن موسیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ خواب اور بیداری میں کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ ان کے اکثر کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقی سے ہوتے تھے، تلقی خواب میں ہو یا بیداری میں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں 17 مرتبہ دیکھا۔ علامہ الکمال الوفی نے اپنی کتاب میں الطالع السعید میں ترجمہ علامہ صفی ابی عبداللہ محمد بن یحییٰ الاسوانی نے فرمایا، یہ الحاوی للفتاوی میں یہ درج ہے جی، اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ بہت صالح مشہور تھے۔ ابن دقیق العید، ابن النعمان اور قطب اسقلانی نے ان کے مکاشفات اور کرامات کا ذکر کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مجلس کی۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبدالغفار بن نوح کی کتاب الوحید کے حوالے سے فرمایا، شیخ ابی العباس المرسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تھی، جب آپ سلام کہتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے۔ جلال الدین سیوطی ابن فارس کی کتاب المنحہ الالہیہ فی مناقب سعادہ والوفایہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ جی آگے میں پڑھ رہا ہوں۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ جب میں 5 برس کا تھا تو شیخ یعقوب سے قرآن مجید پڑھتا تھا۔ ایک روز میں ان کے پاس آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین بیداری میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید سوتی قمیض پہن رکھی تھی، پھر میں نے دیکھا وہ قمیض میں نے پہنی ہوئی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ، میں نے سورہ والضحیٰ اور علم نشرح پڑھی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے۔ جب میری عمر 21 برس کی ہوئی تو میں نے قرافہ میں صبح کی نماز کی نیت باندھی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ فرمایا اور فرمایا اپنے رب کی نعمت بیان کر، اور معجم شیخ برہان الدین بقائی کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، الحاوی للفتاوی میں یہ درجہ یہ پیج لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ، کہتے ہیں امام ابو الفضل النویری نے مجھ سے بیان کیا کہ سید نور الدین جب روضہ عطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے تو کہتے السلام علیکم ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ وہاں موجود ہوتے وہ قبر مبارک سے یہ آواز سنتے کہ وعلیکم السلام۔ حافظ محب الدین ابن النجار نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ جس کو علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں بیان فرمایا ہے کہ شیخ عبد الواحد بن عبد الملک نے بیان فرمایا کہ میں نے حج کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ جب میں روضہ عطر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ابو بکر دیار بکری آئے اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکہ۔ میں نے روضہ عطر کے اندر سے یہ آواز سنی وعلیکم السلام، اور میرے علاوہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی یہ آواز سنی۔ طبقات شعرانی میں سید محمد شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں بیان کیا کہ سید محمد شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، لوگ میری روایت کا انکار کرتے ہیں،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تیری تکذیب کی وہ یہودی یا نصرانی یا مجوسی ہو کر مرے گا۔ یہ بڑا غور سے سمجھنے کی بات ہے جی یہاں پہ کہ یہ سید محمد شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضور کی زیارت کرتے تھے، تو جب انہوں نے لوگوں کو بتایا، کسی کو بتایا، تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، آپ نہیں ایسا کر سکتے، نہیں آپ حضور کی بات، نہ حضور سے بات، نہ حضور کی کہ دیکھنے کو روایت کو انکار کیا۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ میری جو آپ مجھ سے فرماتے ہیں، آپ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت بیان کر۔ تو میں اگر بیان کرتا ہوں لوگوں کو تو لوگ میرا انکار کرتے ہیں اس چیز کا، آپ کی میرے سے ملاقات کا، اور آپ کی جو آپ کے ارشادات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ جس نے تیری ان چیزوں کی تکذیب کی وہ یہودی یا نصرانی یا مجوسی ہو کر مرے گا، یعنی ایمان سے جائے گا۔ اور یہ سارا کچھ جناب یہ اس کتاب میں جو لکھا ہے یہ طبقات شعرانی میں سے حوالے سے ہے، اور یہ وہ کتب ہیں جو مسلمانوں کے زعماء کی لکھی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح آگے یہ فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، سید محمد شاذلی فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مشہور حدیث اذکر اللہ کے متعلق پوچھا کہ ابن حبان نے اکثر من ذکر اللہ لکھا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حبان بھی سچا ہے اور پہلی حدیث کا راوی بھی سچا ہے۔ میں نے ایک دفعہ وہ الفاظ کہے، دوسری دفعہ دوسرے الفاظ کہے، یعنی انہوں نے جو میرے حدیث نقل کی ہے وہ اور موقع پر میں نے بات کی، اور دوسری جگہ جو دوسروں نے حدیث نقل کی وہ دوسری جگہ۔ پھر اسی صفحہ پر ہے کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مابین حجاب حائل ہو گیا اور روایت ختم ہو گئی۔ آگے طبقات شعرانی صفحہ پیج 70 میں ترجمہ، میں ایک جماعت کو فقہ پڑھانے میں مشغول تھا، میرے اور ان کے درمیان بعض علماء کے دلائل کے بارے میں اختلاف واقع ہو گیا، میں نے فقہ کا مشغلہ چھوڑ دیا۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور کیا فقہ کا علم آپ کی شریعت میں سے نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، مگر فقہاء کے دلائل کا رد کرنے میں ادب اور احتیاط لازم ہے، یعنی فقہاء کو اگر ان کے رائے سے اختلاف بھی ہو تو اس میں ادب لازم ہے، کیونکہ وہ سارے ہی اپنی اپنی جگہ پر نیک نیت لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال آگے ایک اور جگہ طبقات شعرانی پیج 15 پر ہے، ترجمہ عبداللہ ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیداری میں زیارت اور مجلس کرتا رہتا ہوں۔ اسی طرح آگے پیج 91 پر ان میں سے ایک شمس الدین حنفی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد بزرگوار یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے خیمے میں دیکھا، اور دیکھا اولیاء کرام ایک ایک کر کے آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ پھر آگے پیج 148 پر اسی میں ترجمہ، ازاں جملہ شخص مخلص ہیں، جب انہوں نے حج کیا، روزہ اطہر پر حاضری دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کا جواب سنا۔ اسی طرح الواقیت والجواہر میں 133 پیج پر اس کا ترجمہ ازاں جملہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں 70 سے زائد مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے عرض کیا بغیر کسی عذاب کے؟ فرمایا تمہارے لیے ایسا ہی ہے۔ شیخ عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ اپنی ایک ضرورت کے سلسلے میں سلطان غوری سے ملنے کو کہا تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں، اگر میں سلطان غوری کی خدمت میں جاؤں تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آتی، یعنی میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، میں سلطان غوری کو کیا
اس کے پاس جاؤں گا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جو جانے کی میری عظمت ہے اس کو ٹھیس نہیں پہنچے گا، یہ مطلب تھا۔ تو علامہ ذہبی آگے یہ واقعیت الجواہر میں علامہ ذہبی سے شیخ محی الدین ابن عربی کے اس قول کے متعلق سوال کیا گیا کہ میں نے کتاب نصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تصنیف کی۔ علامہ حافظ ذہبی نے کہا میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ شیخ محی الدین ابن عربی جیسا شخص جھوٹ بولے، حالانکہ علامہ ذہبی ایسے شخص ہیں جو ابن عربی اور صوفیاء کے سخت مخالف ہیں، یعنی دلائل میں ان کے خلاف ہیں، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ شیخ محی الدین ابن عربی جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اور ابن تیمیہ دونوں شدید مخالفین میں سے، اور طبقات شورانی میں شیخ علامہ عبداللہ ابن ابی جمرہ، سید شمس الدین حنفی، الشیخ مخلص اور کئی دیگر اولیاء کرام کے حالات میں اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ یہ حضرات حالت بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام روحانی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آگے اس میں اسی کتاب میں متعدد اولیاء کرام کے متعلق کلام ارواح بالارواح کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان حضرات کی ملاقات اور مکالمہ اور استفادہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرتے ہیں جو اپنے یہاں خوب جانی پہچانی جاتی ہے، وہ ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا، یہ نمبر 1 تفہیمات الہیہ میں پیج 249 میں، اس کا ترجمہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تو نبیًا، یہ حدیث ہے، اس کے ابتدا کے الفاظ آخر تک انہوں نے یہ حدیث پڑھ کے کہا کہ حدیث کے معنی کے متعلق روحانی طور پر سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح سے میرے دل پر القاء ہوا، یعنی جواب آیا۔ دوسرا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کان فی عماء کے متعلق روحانی طور پر سوال کیا تو اس کا یہ جواب آیا الخیر تک۔ ترجمہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر سبب کے اختیار اور ترک کے متعلق سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے دل پر القاء ہوا، یعنی اس کا جواب مجھ پر وصول ہوا۔ ترجمہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شیخان کے تفضیل کے راز کے متعلق روحانی طور پر عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے اعتبار سے افضل ہیں، فیصلہ کے اعتبار سے اقوا ہیں، سب سے زیادہ شجاع ہیں، اور صوفی تمام کے تمام انہی کی طرف منسوب ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قلب پر القاء ہوا۔ میری نبوت کے 2 پہلو ہیں، ایک ظاہر، ایک باطن۔ ظاہری پہلو کا تعلق لوگوں میں عدل قائم کرنا، ان کی تالیف اور ان کی ہدایت کا سامان کرنا۔ اس معاملے میں وہ دونوں شیخین میرے دست و بازو کی حیثیت رکھتے ہیں، اور باطنی پہلو کا تعلق فنا بقا کے مراتب وغیرہ سے ہے، مگر ان سارے پہلوؤں کا منبع ماخذ ظاہری پہلو ہے، یعنی شریعت ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیعہ کے متعلق روحانی طور پر سوال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مذہب باطل ہے، ان کے بطلان کی دلیل لفظ امام سے ظاہر ہے۔ جب میں نے غور کیا تو یہ راز مجھ پر کھلا کہ شیعہ کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے اور اس کی اطاعت فرض ہے، اس پر باطنی وحی ہوتی ہے، اور یہی اوصاف نبی کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے عقیدہ سے انکار ختم نبوت لازم آتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مذاہب اربع کے 4 سلسلوں تصوف کے ان متعلق سوال کیا۔ میں نے ان سے افضل کون سا پوچھا تو آپ کو سب سے زیادہ پسند کون سا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھ پر القاء ہوا کہ تمام مذاہب، تمام سلسلے یکساں ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں۔ تفہیمات الہیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ کے 20 واقعات درج ہیں جن میں اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے بے شمار علمی اور دینی مسائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پرفتوح سے استفادہ کیا، جس کا واحد ذریعہ کلام بالارواح تھا۔ اس کے بعد زمانی اعتبار سے اور قریب آ جائیے، نقش ہدایت مدنی
صفحہ 110 شیخ الاسلام صفحہ نمبر 61۔ مواجہ شریف میں جب کہ آپ بیدار ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس طرح ہوتی ہے کہ آپ میں اور ذات اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حجاب کسی قسم کا نہیں ہے۔ اور شیخ الاسلام 164 پر مولانا رشید احمد صدیقی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مدنی نے تقریباً 2 بجے شب راکم الحروف اور چودھری محمد مصطفیٰ انسپیکٹر مدارس کو طلب فرمایا۔ دونوں فوراً حاضر ہوئے۔ ارشاد فرمایا کہ بھائی اصحاب باطنی نے ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ کر دیا اور ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ بنگال اور پنجاب کو تقسیم کر دیا۔ راکم الحروف نے عرض کیا کہ اب ہم لوگ جو تقسیم کے مخالف ہیں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ ظاہر کے پابند ہیں اور جس بات کو حق سمجھتے ہیں اس کی تبلیغ پوری قوت سے کریں گے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تفسیر بلغۃ الحیران ہے، اس کا پیج 8 پہ۔ ترجمہ: میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے مجھے بغل میں لے لیا اور پورے صراط پر چل دیے۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ضمانت نامہ لکھا اور اپنے دست مبارک سے اس پر مہر لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے اکابر تھے۔ میں نے بیت اللہ کے پاس دعا کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ فرمایا اور مجھے لطائف و اذکار سکھائے۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرنے لگے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیا اور گرنے سے بچا لیا۔ میں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بیٹھا تھا، آپ نے مکاشفہ میں فرمایا سلوک سے بھی اونچا درجہ مسئلہ توحید کا بیان ہے، اور میں نے حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی زیارت کی۔ تمام انبیاء کرام نہایت بلند آواز سے فرما رہے تھے کہ جو شخص غیر اللہ کو اس عقیدے کے ساتھ پکارے کہ وہ جانتا اور سنتا ہے وہ کافر ہے۔ ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہو گئی کلام بالارواح کی اصل شریعت میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشینوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث بطور نامہ باری ملتی رہی ہے اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کلام بالارواح کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام سے اس پر عمل کرنے کی کثیر مثالیں ملتی ہیں۔ طوالت کے خوف سے یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر اولیاء کرام کے مقدس جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت پر عمل کیا اور یہ سنت مدت سے تقریباً مردہ ہو چکی تھی۔ جس نے مردہ سنت کا احیاء کیا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 100 شہیدوں کا ثواب کا مستحق ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرتے ہیں، صحابہ کے عمل اور ان کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کی مقدس جماعت جس کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں تک پہنچتی ہے، ان کا انکار کرتے ہیں، ان پر طعن کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ ایسے منقول واقعات کی حیثیت کیا ہے، ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا عبدالحی لکھنوی ہولڈ آن جی آپ بسم اللہ کریں۔ اس سلسلے میں مولانا عبدالحی لکھنوی کی تحقیق کا محاصل قابل غور ہے۔ یہ جی ان کی کتاب سے ترجمہ۔ یہ ناقلین حضرات ایسے نہیں کہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے اور ایسے نہیں کہ ان کی نقل کو حجت قرار نہ دیا جائے، بلکہ وہ ائمہ اسلام ہیں اور لوگوں کے لیے ستون ہیں، یعنی یہ لوگوں کے لیے یہ دین کے یعنی یوں سمجھیں بنیادی وہ دین کو تھامنے والے لوگ ہیں، یہ مطلب ہے ان کا حضرت کا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ عام امور میں ان کے اقوال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان کے بیان کو قطعیت کا درجہ حاصل ہے، یعنی ایک سالڈ بات ان کی ہوتی ہے۔ جیسے ابو نعیم ابن کثیر سمعانی، ابن حجر مکی، ابن حجر اسقلانی، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری، شمس العلماء کردی، نبی عبد الوہاب شعرانی
اور شیخ الاسلام ذہبی اور اسی پایا کے لوگ ہیں. کیا تمہارا خیال ہے کہ ان حضرات نے اپنی تصانیف میں جھوٹ ملا دیا یا جھوٹے لوگوں کی نقل پر اعتماد کر بیٹھے ہیں؟ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں. وہ امام ہیں، بڑے محتاط ہیں، اور جو لکھ دیتے ہیں ان میں مناقشہ نہیں کیا جاتا. تجھے اس میں شک ہو تو طبقات کی طرف رجوع کر، تجھ پر ان معتبر حضرات کی صداقت کھل جائے گی. عوام سے تو ایسی باتوں کا امکان ہے، لیکن ان اہل اللہ سے ان باتوں کا امکان نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی طرف سے قوت ملکہ عطا ہوئی ہے، اور اس قوت کی وجہ سے وہ ان صفات تک پہنچے. ان کا انکار صرف وہی کرتا ہے جو کرامات کے صدور کا منکر ہو. جہاں تک جاہل متعصب کا تعلق ہے تو اسے کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی. اگر کوئی اس امر میں شک کرے تو وہ قطعی طور پر متعصب ہے، اور وہ اس قابل نہیں کہ اس سے گفتگو کی جائے. وہ تو زجر و توبیح کے لائق ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن ابی جمرہ کے حوالے سے اس قسم کا خیال کا اظہار کیا. یہ الحوال الفتاوی سے میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ اس کا منکر یا تو کرامات اولیاء کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب. اگر تکذیب کرتا ہے تو اس سے بحث فضول ہے، کیونکہ وہ حقیقت کو جھٹلا رہا ہے جو سنت سے واضح دلائل سے ثابت ہے. اگر وہ تصدیق کرنے والا ہے تو وہ اسی قبیل سے ہے، کیونکہ اولیاء پر تو عالم سفلی اور علوی سے خرق عادت کے طور پر بے شمار چیزیں منکشف ہوتی ہیں، اور اس تصدیق کے ساتھ انکار جمع نہیں ہو سکتا. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو صاحب کتاب ہیں، مصنف ہیں اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہزاروں شاگرد ایسے ہیں الحمدللہ آج بھی دنیا میں اس وقت بھی، جنہیں جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے نور کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے قلب کے نور کو دیکھتے ہیں. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ کفار کی صفت بیان فرمائی کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں. تو وہ دل جو سینوں میں دیکھتے ہیں انوارات تجلیات باری تعالیٰ کو، وہ اور روضہ عطر کا مشاہدہ ہونا، مسجد نبی کا مشاہدہ ہونا، یہ حضرت اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار شاگردوں کے اندر یہ کیفیات موجود ہیں. جب وہ ذکر اور مراقبہ میں ہوتے ہیں، حالت بیداری میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. یہ انہی سارے بزرگوں کی اہل اللہ جو تواتر سے جن کا ثبوت ملتا ہے وہ عملاً یہاں موجود ہے. اب اگر کسی کو یہ انوارات و تجلیات نظر آتے ہیں تو جسے نہیں نظر آتے اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ بھی اللہ کی رحمت کو پائے. وہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، جو اللہ نے مومنین کے قلوب پر جو سکینہ اور رحمت کے نزول کیا پہلے بھی، آئندہ بھی کر رہا ہے، تو آپ بھی اس سے حاصل کریں بجائے اس کے اس کا انکار کرنا شروع کر. انکار میں آپ کو کیا ملے گا؟ اور جنہیں یہ نصیب ہے دولت، انہیں اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ آپ ان کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. پھر آگے میں پھر واپس کتاب پہ آ رہا ہوں جی. پھر صفحہ 102 پہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کا شک معتبر قرار دیا جائے تو تاریخ اور اسماء رجال کی کتابوں سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ واقعات لکھے. اور تدریب الراوی میں فرمایا اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ان حضرات نے غلط باتوں پر اتفاق کر لیا ہے تو وہ خود ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہے. اگر ان حضرات پر اعتماد نہ کیا جائے تو بے شمار امور میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں جو علماء متقدمین کی تکذیب کرتا ہے وہ بہت بڑا کذاب ہے، وہ خود جھوٹ بولتا ہے. اگر ان علماء متقدمین کے بارے میں اس کا خیال ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ حضرت فرماتے ہیں وہ خود بہت بڑا جھوٹا انسان. ان حضرات کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ کشف قبول کلام بالارواح کا انکار کرنا نری جہالت ہے. ایسا منکر اس قابل نہیں کہ علمی سطح پر اس سے کوئی گفتگو کی جائے. اس سلسلے میں ایک پہلو ابھی تشنا ہے
کہ یہ نعمت صرف مخصوص رات ہی کو کیوں عطا کی جاتی، یعنی جیسے حضرت نے ابتدا میں فرمایا کہ اس نعمت باری تعالیٰ کو آپ تاریخ پوری میں دیکھیں گے تو جن لوگوں کو یہ عطا ہوئی، جنہوں نے یہ بتایا، وہ ایک خاص عمل کے لوگ تھے، ایک خاص طرح کے مزاج کے لوگ تھے۔ وہ خاص طرح کا مزاج اب ذرا حافظ ابن قیم اس کے بارے میں جو فرما رہے ہیں کتاب الروح میں پیج 82 میں، ذرا اس کا ترجمہ سنیے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو عذاب قبر پر مطلع کرنا چاہتا ہے، چاہے کر دیتا ہے، اور بعض بندوں سے پوشیدہ رکھتا ہے، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو مطلع کر دے تو مکلف ہونے اور غیب پر ایمان لانے کا سوال اٹھ جائے اور لوگ دفن کرنا چھوڑ دیں، جیسے کہ صحیحین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دفن کرنا نہ چھوڑ دیتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دیتا جیسے کہ میں سنتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں قبر میں جہنم کی آگ کا دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے ملائکہ اور جنوں کو دیکھنا۔ جب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتا ہے، اور فرماتے ہیں آگے پیج 81 پر کہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی وسیع اور عجیب ہے کہ اس نے اس دنیا میں ہمیں اپنی قدرت کی ایسی کثیر نشانیاں دکھائی ہیں جو اس سے بھی بڑھ کر عجیب ہیں، لیکن انسان جن باتوں کا علم نہیں رکھتا ان کی تکذیب کی احمقانہ جرت کر بیٹھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بچائے، زندیق اور ملحد رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے سوا اور کیا کر سکتا ہے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کی حکمت یوں بیان فرمائی، فتح الباری شرح صحیح البخاری میں، پیج 235 کا حوالہ ہے جی، ترجمہ اس کا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے مشاہدہ سے عام لوگوں کی نگاہ کو روک رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ دفن کرنا ہی چھوڑ دیں، اور ان مادی اعضاء کو یہ قدرت ہی نہیں دی گئی کہ عالم ملکوت کے امور کا مشاہدہ کر سکیں۔ فوائد: حافظ ابن قیم کے بیان سے چند امور کی وضاحت ہوتی ہے۔ نمبر 1، عذاب و ثواب قبر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو مطلع فرمایا۔ نمبر 2، عوام کو مطلع نہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس دار التکلیف میں ایمان بالغیب کا سوال اٹھ جاتا ہے اور لوگ ڈر کے مارے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیتے۔ نمبر 3، عذاب و ثواب و قبر کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، عالم کونی سے نہیں، لہذا کشف قبور کشف کونی نہیں۔ جن حضرات نے اسے کشف کونی سب کہا انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ نمبر 4، کشف قبور میں اموات اور عذاب ثواب کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے جنات اور ملائکہ کو دیکھنا، کیونکہ روح اور عذاب و ثواب قبر میں لطیف اور جنات و ملائکہ میں بھی یہ بھی لطیف ہے۔ نمبر 5، عذاب و ثواب قبر بھی ملکوت سے ہے، اور عالم ملکوت کی چیز مادی آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی اور باتیں مادی کانوں سے نہیں سنی جا سکتی، بلکہ اس کا ذریعہ قلب اور روح کی آنکھیں اور کان ہیں، اور یہ خاص اولیاء اللہ کو عطا ہوئی، اس لیے کشف قبور اور کلام بالا ارواح اللہ کے خاص بندوں کا حصہ۔ نمبر 6، کشف قبور اور کشف ملائکہ کا انکار صرف ملحدین، زندیق اور مکذبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں اولیاء اکرام کے متعدد واقعات درج کیے گئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ یا معانقہ یا مصافحہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا۔ اس سلسلے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کر دینا ضروری ہے جو قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک دلیل ہے۔ الحاوی للفتاوی میں فرماتے ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے، ان ساری حدیث اور منقولات کا محاصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اور روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ آپ زمین کے جس حصے میں عالم ملکوت میں جانا چاہیں جا سکتے اور تصرف کر سکتے ہیں، جیسا کہ زندگی میں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیت میں زندہ ہیں جس حیت میں قبل از وفات تھے، اور اس سے تغیر نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پوشیدہ ہیں جیسے ملائکہ جو کہ زندہ ہے۔ ملائکہ بھی تو زندہ ہے لیکن پوشیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ جب چاہے جس شخص کے لیے چاہے حجاب اٹھا دیتا ہے اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت مشرف کرتا ہے، اور وہ شخص جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حیت پر دیکھتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں
اور عالم امثال سے اس روایت کا کوئی تخصص نہیں۔ آگے فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اس سے ظاہر ہے کہ ارباب حال کو یہی حالت پیش آتی ہے اور اسی حالت میں مشاہدہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اور جو سنتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تو ارباب حال کے سردار ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روح مع الجسد زندہ ہیں۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات ایسی ہے کہ عوام کی نگاہ سے اوجل ہے، جیسے ملائکہ زندہ ہیں مگر عوام کی نگاہ سے اوجل ہے۔ نمبر 3، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرانا چاہتا ہے تو وہ حجاب اٹھا دیتا ہے۔ نمبر 4، یہ ساری باتیں ان حدیث اور علماء ربانی اور اولیاء کرام سے منقول واقعات کا محاصل ہیں جو اس سلسلے میں مختلف کتابوں میں محفوظ ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں۔ اس کے باوجود اس حقیقت کے انکار میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ اٹھائی جا رہی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سید محمد حریری بیونی نے اپنی کتاب روح و ماہیتہا میں بیان کیا ہے۔ اس کا ترجمہ، یہ کتاب روح میں ترجمہ کہ لوگ ان کرامات کا انکار بوجہ حجاب کی کثافت، گناہوں کی آلودگی اور دنیا سے تعلق کے کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے اس راز سے مطلع ہو جائیں جو محال ہے۔ ان منکرین میں ان ظالم علماء کا ذکر خصوصیت سے آتا ہے جو عارضی دنوی اغراض سے چمٹے ہوئے ہیں، جو حریص الطبع ہیں اور حکام اور عمراء کے دروازوں پر جبہ سائی کر رہے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ ان اسرار کو دیکھ لیں، حالانکہ ان کے نفوس ان آلودگیوں میں ملوث ہیں۔ جب انہیں یہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی تو کرامت اولیاء کا انکار کر دیتے ہیں اور اسے محدود علم ظاہری میں محصور سمجھتے ہیں، اور سب کے سب یا غالب اکثریت اپنی جانوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے شر اور وبال ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی مانند ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں مگر جب انہیں دیکھتے ہیں تو حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ ہے۔ طبقات شعرانی میں حضرت شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، طبقات شعرانی کے سے ترجمہ پڑھتا ہوں۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں مردہ نہیں ہوں، میری موت عبارت ہے اس شخص سے پوشیدہ ہونا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت حاصل نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ نے بصیرت دے تو میں اسے دیکھتا ہوں، وہ مجھے دیکھتا ہے۔ تفسیر جمل میں کے آشیاء میں الجمل الجلالین میں قرطبی ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات اس کے تحت لکھتے ہیں کہ وہ جواب جو اشکال کو زائل کر دیتا ہے وہ بات جو ہمارے بعد مشائخ نے فرمائی ہے کہ موت بنسبت انبیاء اور شہداء کے عدم محض نہیں، کیونکہ وہ زندہ موجود ہیں اگرچہ ہم نہیں دیکھتے۔ اسی طرح کتاب روح میں ہے، کتاب روح میں صفحہ 43 پر ابن قیم نے فرمایا انبیاء کی موت کے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ ہم سے غائب کیے گئے، اور اس حیثیت سے کہ ہم انہیں نہیں دیکھتے اگرچہ وہ موجود ہیں، زندہ ہیں، اور یہ زندگی ان کی مثل فرشتوں کے ہے، پس وہ فرشتے زندہ ہیں، موجود ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ اور آخر میں صاحب روح المعانی قول سن لیجئے، کرامات اولیاء اللہ کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں روح المعانی میں، اور یہ بات بڑے بڑے صوفیوں میں مشہور ہے اور درست ہے اور یہ مسافت کو طے کیے بغیر ہے، جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ یہ حرکت صرف ایک جاہل، دشمن، ضدی اور انادی ہی کر سکتا۔ علماء میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اختلاف رائے رکھنے کے باوجود حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے 26 نومبر 71، یہ اپنا حضرت فرما ہے، 7 شوال المکرم موضع چکڑالہ میں قاضی شمس الدین صاحب تشریف لے آئے۔ مسجد غازی خیل میں بعد جمعہ انہوں نے تقریر فرمائی، سینکڑوں کا مجمع تھا، موافق و مخالف سب موجود تھے۔ قاضی صاحب کو حاجی عبداللہ اور مولوی سلیمان صاحب نے دعوت دی تھی۔ مولوی صاحب نے ہماری کتاب اسرار الحرمین قاضی صاحب کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ قاضی شمس الدین صاحب، یہ علماء حضرات
ان کے نام سے بھی واقف ہیں، ان کی حیثیت سے بھی واقف۔ قاضی صاحب کے سامنے میز پر رکھ دی۔ غرض یہ تھی کہ قاضی صاحب اس کتاب کے خلاف تقریر فرمائیں اور ان کے عقیدہ انکار کرامات اولیاء کو تقویت پہنچے گی۔ قاضی صاحب نے کتاب کی تصدیق اور تائید کرتے ہوئے ایک غلطی کی نشاندہی کی کہ کتاب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مکالمہ درج ہے جو روحانی طور پر۔ ہاں، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ کون سی کتاب تھی؟ مولوی صاحب نے ہماری کتاب اسراء الحرمین، قاضی صاحب نے یہ اسراء الحرمین اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جلیل القدر کتب میں سے ایک کتاب ہے جو حضرت جب عمرے پر تشریف لے گئے، حضرت ایک ہی دفعہ عمرے پر تشریف لے گئے ہیں، تو اس عمرے سے جب آپ واپس آئے تھے تو آپ نے واپس آ کر جو کلام ان کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی ہوئی تھی، جو ان کی کلام اور شیخان کے ساتھ روحانی کلام ہوئی تھی، وہ جو وہاں جلیل القدر صحابہ کرام سے ان کی باتیں ہوئی تھیں، وہ انہوں نے بالکل اسی طرح منوان عربی میں لکھ دی تھی، ساری اپنے سوال بھی اور ادھر سے جو جواب آئے تھے وہ بھی لکھ دیے تھے۔ اور یہ سیدھی کلام بالارواح کی کتاب ایسا ہے۔ تو وہ جو قاضی صاحب ہیں انہوں نے وہ ساری پڑھی، پڑھ کر اس میں سے حضرت فاطمہ کے کلام ہے، حضرت فاطمہ سے بھی حضور حضرت اللہ یرحمہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام کیا تھا وہ لکھ دیا تھا اس میں کہ میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ جواب دیا۔ وہ انشاءاللہ اس کتاب کو بھی ہم اس دارالمطالعہ میں یہ اس کا بھی مطالعے میں پیش کریں گے آپ لوگوں کی علم کے لیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ درج تھا جو روحانی طور پر ہوا۔ اس میں حضرت فاطمہ کے کلام میں ایک لفظ شقیت درج ہے، مگر لفظ شکوت ہونا چاہیے کیونکہ صحیح عربی تلفظ یہی ہے۔ حضرت فاطمہ تو فصحائے عرب میں سے تھی، مگر قاضی صاحب نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مولانا کو کلام سمجھنے میں غلطی ہوئی یا کاتب سے سامن ہوا، اس کے علاوہ باقی کتاب بالکل صحیح ہے اور اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں مولانا حسین علی صاحب کے پاس موجود تھا جب محمد طاہر پانچ پیری اور ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ آپ کالا نگری نور محمد کشمیری روتا روتا آیا۔ آپ ساری یہ میں نے پڑھنے میں غلطی کی، طاہر پنج پیری اور ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ آپ کا لانگری کہتے ہیں یہ جو باورچی ہوتا ہے، تو آپ کا باورچی نور محمد کشمیری روتا روتا آیا اور ہاتھ میں ایک خط تھا۔ مولانا نے وجہ پوچھی تو کہا حضرت میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ مولانا نے یہ بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں باندھ رکھیں اور فرمایا تمہیں کسی نے دھوکہ دیا ہے، تمہاری ماں زندہ ہے اور اس وقت اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو دے رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ بات میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ پھر نور محمد گھر گیا تو واقعتاً ہو بہو اس نے ایسا ہی پایا جیسا مولانا نے اپنے کشف سے فرمایا تھا۔ قاضی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی بیان فرمایا کہ میں 24 سال تک مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس فن کی تحصیل کے لیے حاضر ہوتا رہا، مگر میری قسمت میں نہیں تھا، مجھے حاصل نہ ہو سکا، مگر میں اپنی معرومی کی وجہ سے اصل شے کا انکار کر دینا کہاں کی دانائی۔ صوفیاء کے منازل سلوک کے متعلق کتابوں کے حوالے پیش کروں گا، مگر وقت کی قلت مانے ہے۔ البتہ صوفیاء کو اپنے منازل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ لوگ بھی سارے غور سے سن لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نے فرمایا البتہ صوفیاء کو یعنی وہ ویسے بھی وہ کہا جائے نا خاصاں دی گل آما گئے نہیں مناسب کرنی، کیونکہ پھر وہ لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی وہ چیزیں، تو وہ محض ضد اور اناد کی بنیاد پر اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے ان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، یہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ موجود ہو۔ البتہ صوفیاء کو اپنے منازل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کا نقصان ہوتا ہے، اور اس پر مولوی محمد سلیمان صاحب نے کہا کہ صوفیاء تو ظاہر کر دیتے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ بعض ایسے منازل ہیں کہ سالک ان مقامات سے آگے ترقی کر جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جی یہاں یہ چیپٹر ختم ہوا، انشاءاللہ اب آپ اس کا انگریزی ترجمہ سنیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
Chapter 20, Spiritual Conversation. The denial of spiritual conversation or kashf-e-kubur is indeed baseless. If the subject is examined in the light of scholastic and traditional evidence, it will have to be conceded that kashf-e-kubur is a special blessing of Allah conferred on the true followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In this context, we should see firstly whether spiritual conversation is supported by Sharia. Secondly, whether it has been mentioned in the writings of the pious precursors. And lastly, if there are any precedents in their lives providing factual proof of the matter. Should we find irrefutable evidence on these 3 points, a denial would then clearly amount to ignorance, obduracy, and animosity. First, all the prophets were gathered in the Baitul Maqdis, the Dome of the Rock in Jerusalem, under the leadership of Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, and a spiritual dialogue followed. Ibn Qasir, Volume 2, page 18. Said Prophet Ibrahim, peace be upon him, praised be the Lord who accepted me as a Khalil, sincere friend, blessed me with a grand realm, made me his obedient follower, protected me when I was thrown in the fire, and made it cool and comfortable for me. Then Moses, peace be upon him, eulogizing his Lord, said, praised be he who spoke to me in confidence, enabled me to bring about the destruction of Pharaoh, delivered the children of Israel, and raised such people from my ummah who stuck to righteousness and guided others onto this path. Likewise said Prophet Daud, peace be upon him, praised be the Lord who gave me a kingdom, taught me Zabur, the Psalms, caused the iron yield to be, subdued the mountains for me, and so that they as well as the birds hymn his praise along with me. This event constitutes the basis of spiritual conversation and proves that a living human being can hear the conversation of the spirits as the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did, and B, can see those in the barzakh, and that C, the spirits vividly remember the events of their terrestrial existence. It should be borne in mind that these arguments are put forward to support the belief that in Baitul Maqdis, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam conversed with the simulacra of the previous prophets. On the other hand, we believe that they assembled there in their physical bodies, a contention which is cogently supported by the book and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Sunnah. For details, please refer to the author's Hayat-e-Barzakhiya. We will be doing this book after the Dalail-e-Suluk. The detailed account of the night of ascension recorded in Al-Muslim proves both the meeting as well as the spiritual conversation of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam with a number of prophets in the Barzakh one after another. A recount has been avoided only for the sake of brevity. The other basis is the saying of the Prophet. This is in Nasim ur Riyad, volume 2, page 38, namely. The Prophet said, I see things and listen to conversations which you cannot do. It is obviously a reference to the affairs of the hereafter and the events of the celestial world. Allah manifested to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam what others cannot see. Example, the angels, the paradise, the hell, the retribution in the graves, the events of the barzakh, and the cries of those undergoing punishment in their graves. This hadith and its explanation shows the spiritual conversation is supported by Sharia. It also bears out that the retribution of the grave is a matter of the unseen, and according to the Holy Quran, it is obligatory to believe in the unseen. Third,
Let us now examine a few extracts from the narrations of the pious in the earlier generations. Al-Hawi al-Fatawa, Volume 2, page 291. The second point is that the Prophet ﷺ, in his corporal life has been seeing and meeting other prophets, as has just been said, and that he observed Prophet Jesus, peace be upon him, circumambulating the Kaaba. It is a fact that the Prophet ﷺ, in his journey to Baitul Maqdis, saw Prophet Moses, peace be upon him, praying in his grave. The hadith that the prophets are alive in their graves and offer prayers is beyond any doubt. It is also true that Prophet Jesus, peace be upon him, on his promised return to this world, would see and meet other prophets, particularly Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from whom will he receive his briefing on Sharia. The next point to be determined is what are the distinctive attributes of the virtuous who inherited this knowledge from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. If we study their lives, we find that they were all mystiques of Islam. Mysticism, therefore, is the only means of receiving such an enviable heritage. The excellence of this knowledge is eulogized by Allama Wazir in his Al-Rawd al-Basim, volume 2, page 57. This, the mystique knowledge, is an abysmal sea without any shore. Its exploration without acquiring kashaf is dangerous. It is like a dark night in which movement without inner illumination is hazardous. It is an essential and axiomatic knowledge proved by continuous experiences of men of endeavor living in solitude. While awake, they observe what others see in the world examine the narrations by and about these blessed personalities. Al-Hawi al-Fatawa, volume 2, page 443, says Sheikh Abdul Qadir Jilani. I saw the Holy Prophet ﷺ before Zohar, early afternoon prayers. He said, "My son, why don't you preach?" I replied, "Father, I am a non-Arab and cannot speak as eloquently as the orators of Baghdad." The Prophet ﷺ bid me open my mouth and put his saliva in it 7 times, and then commanded that I should invite mankind unto Allah with wisdom and fair exhortation. As I finished my Zohar prayers, I found a multitude of people around me. Then I saw Hazrat Ali standing by my side and repeating the Prophet ﷺ's commandment. This incident has also been narrated by Imam Yafai in his Kifaya Mataqid, page 387. Al-Hawi Fatawa, volume 2, page 444. It has been recorded about Sheikh Khalifa bin Musa that he frequently saw the Holy Prophet ﷺ both in sleep and while awake. It was said that most of his actions were he saw the Prophet ﷺ 17 times in a single night. Third, Atas al Sayyid by Alama al Kamal al Asfavi. He said Alama Safi Abi Abdullah was a renowned savant whose manifestations and karamat have been narrated by Ibn Daqiq and Alama Askani. They state that he saw the Holy Prophet ﷺ and attended his audience. Fourth, Kitab al-Tawheed by Sheikh Abdul Ghaffar bin Nuh. Sheikh al-Marsi used to meet the Holy Prophet ﷺ, exchange salutations and converse with him. Fifth, Alama al-Mana fi Manaqib as-Sadat al-Wafaya by Ibn Faris. The author says, as a boy of 5, I studied the Quran from Sheikh Yaqub. One day while in his company,
I saw the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in my absolute wakefulness. He was wearing a white cotton shirt. Then I saw myself wearing that very shirt. He commanded me to read. I read Surah Al-Azza and Alam-e-Nashra, and he disappeared. At the age of 21, as I stood for my morning prayers at Kharafa, I found the Prophet sallallahu alaihi wasallam directly in front of me. He embraced me and said, "The bounties of thy Lord be thy discourse." Sixth, Marjam by Sheikh Burham Uddin Baki. The author says, quoting Imam Abu al-Fazl al-Nawairi, that during his visit to the Prophet ﷺ shrine, Sayyid Nuruddin used to proclaim, "Peace be on thee, O Prophet ﷺ." He would promptly get a reply from the sacred tomb in the presence and hearing of others, and "Peace be on you, O son." Al-Hawi al-Fatawa, page 447, with reference to the historical amount by Hafiz Mohib Uddin bin Najjar. Sheikh Abdul Wahid bin Abdul Malik said, "I performed my pilgrimage and visited the Prophet ﷺ shrine. As I was seated by his tomb, I saw Abu Bakr Diyabakri enter. He stood before the tomb and offered the conventional salutations. The entire audience heard his salutations reciprocated from inside the shrine." Tabqat-e-Ashrani, Volume 2, page 73. Sayyid Muhammad Shazli used to see the Holy Prophet ﷺ frequently. He says that he once complained to the Prophet ﷺ that this privilege was being questioned by the people. The Prophet ﷺ said, "Anyone who contradicts thee will die a Jew or a Christian or a Zoroastrian." Tabqat-e-Ashrani, Volume 2, page 75. Sayyid Muhammad Shazli used to say, "I saw the Holy Prophet ﷺ and elicited the authentication of a hadith narrated in different words by Ibn Habban and other traditionists. The Prophet ﷺ confirmed the genuineness of both the versions, then a curtain drew in between, ending my observation." He continues, "I was busy teaching fiqh to a group of students. We differed on certain reasoning by some of the ulema. Leaving it there, I turned to the Prophet ﷺ and asked him directly if the knowledge of fiqh was not a part of his sharia. The Prophet ﷺ replied, 'Yes, by all means, but due decorum and care must be exercised while refuting the arguments of the learned jurists.'" Tabqat-e-Sharani, Volume 1, page 16. Abdullah bin Ali Hamza states that he often sees the Holy Prophet ﷺ and remains in his audience while awake. Tabqat, Volume 2, page 88. Amongst them is Shamsuddin Haji. He states he saw the Holy Prophet ﷺ in a large tent, and the awliya enter one by one and offer their salutations. Tabqat, Volume 2, page 147. Amongst them Sheikh Mukhlis, who had heard the reply of his salutations during his visit to the Holy Prophet ﷺ shrine after his Hajj. Al-Waqit wal-Jawahir, Volume 1, page 132. Amongst them is Allama Sayyuti, who states, "I saw the Holy Prophet ﷺ over 70 times while awake. One day I asked him whether I was destined to salvation. He replied in the affirmative. Then I asked, 'Will that be without any torment?' He said that it was destined to be so." Sheikh Atiyah says he once asked Allama Sayyuti to meet Sultan Gauri to put in a word for him. He replied, "I attend the audience of the Prophet ﷺ in full consciousness, and his sense of honor precludes me from going to the Sultan." Al-Waqit wal-Jawahir, Volume 1, page 9. Allama Zaibi was once asked about Sheikh Moinuddin ibn Arabi's claim
that he wrote the book Fusus at the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's behest. Allama Zaidi replied that he had no reason to doubt the veracity of a person like Sheikh Arabi, and this was in spite of the fact that he, like Imam Ibn Taymiyyah, was a bitter opponent of Ibn Arabi and the Sufis as a whole. Besides, there are numerous instances quoted in Tabqat-e-Sharani of Sheikh Allama Abdul bin Abi Jumra, Sayyid Shamsuddin Hanafi, Sheikh Mukhlis, and other awliya that they have been having spiritual conversations with the Prophet ﷺ while awake. Likewise, Al-Yawaqit wal Jawahar lists many instances of the awliya who have been having spiritual meetings and conversations with the Holy Prophet and benefiting from them. and benefiting from them. Let us now examine the writings of the illustrious Shah Waliullah Delhi. This is the Tafsimat-e-Ilaiya, page 249. A. I inquired from the Prophet ﷺ spiritually the meaning of a hadith. The answer was inspired into my heart by the spirit of the Holy Prophet ﷺ. I asked the Prophet about the meaning of the expression Kana fiyama spiritually. I asked Prophet ﷺ spiritually whether I should act on the scientific theory of causation, and the answer was inspired into my heart. D. I spiritually inquired from the Prophet ﷺ the reason of the Shaykhain Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar supremacy over Hazrat Ali. Although he was superior in lineage, ablest adjudicator, bravest soldier, and the fountainhead of all the chains of Sufis, the Prophet ﷺ replied spiritually, there are two aspects of my prophethood, the outward and the inward. The outward relates to the enforcement of justice among people, their consolation and their guidance. In this, the Shaykhain constituted my right arm. The inward relates to the attainment of the various stages of fana, baka, etc., the roots of which again lie in the former, while Shariat. Tafimat-e-Ilaiya, volume 2, page 250. I asked the Holy Prophet ﷺ spiritually about the Shiites. He replied, their creed is fallacious, as is evident from the word Imam. As I pondered over, I discerned that they regard the Imam as innocent and his obedience obligatory, and believe that he receives secret revelations. These are the very attributes of a prophet. Hence, their belief amounts to the denial of the finality of the prophethood. Tafimat-e-Ilaiya, volume 2, page 25. I asked the Prophet ﷺ which was the best amongst the four schools of Islamic thought, Hanafi, Shafi'i, Hanbali, and Maliki, and the four Sufi orders, and which one he liked most. It was inspired unto me that all were equal and none had supremacy over another. In Shah Waliullah's book under reference, there are scores of incidents which show that he verified numerous articles of faith and other intellectual issues from the spirit of the Holy Prophet ﷺ, possible only through spiritual conversation. 6. Let us now look into the still recent past. First, Naqsh-e-Hayat-e-Madni, page 17, and Shaykhul Islam, page 61. When he, Maulana Madni, sits facing the Prophet ﷺ's tomb, he sees him in such a manner that there is no barrier whatsoever between the two. Second, writes Maulana Rashid Ahmad Siddiqui in Shaykhul Islam, a biography of Maulana Madni, page 164. Maulana Madni sent for me and Chaudhry Muhammad Mustafa, inspector of schools, at about 2 a.m. We hurried over. He said that the decision for the partition of India
had been taken in the celestial world and that Bengal and Punjab would also be partitioned. I asked what we, the opponents of partition, should do. He said that we were committed to the affairs of the terrestrial world and would propagate with full might what we consider right. Third, writes Maulana Hussain Ali in Balkahat al-Haram, page 8, I saw the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He took me in his arms and started walking on the pathway. I saw him writing a surety bond for me under his seal. Many elders were also accompanying him. I supplicated near the Kaaba, went to the shrine of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and offered my compliments. He embraced me and gave me instructions concerning Lataif and Sikr. Excuse me. I noticed that he was about to fall down. I lent a helping hand and saved the situation. I was sitting at the tomb of Mujaddid al-Afsani. In a spiritual conversation, he told me that exposition of the doctrine of monotheism was superior to mysticism, that he had seen all the prophets from Adam to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that all of them loudly proclaimed, anyone who calls for help and absentee, save Allah, with the belief that the absentee knows him and listens to him, is an infidel. These extracts clearly bring out the fact that spiritual conversation has the backing of Sharia. This legacy of the Holy Prophet ﷺ has already been inherited by his true followers as divine bounty. Such followers have existed in every age. In short, it is established that spiritual conversation is a sunnah of the Holy Prophet ﷺ. There are numerous examples in the lives of the companions, omitted for the sake of brevity. The learned Aulia revived this nearly defunct Sunnah of the Prophet and his companions, and according to the Prophet, are entitled to the glorious and well merited reward of 100 martyrs. On the other hand, those who deny it, in fact, disown the Prophet ﷺ Sunnah and the practice the dignity of the companions, and thousands of Aulia. The loss is entirely theirs because a cynical attitude in this matter is likely to endanger their ultimate salvation. As for the authenticity of these statements here, in the gist of Maulana Abdul Haq Hai Laknavi's research, these narrators are most reliable persons whose writing should serve as an authority. They indeed are the pioneers of Islam and guides for common people. They are consulted in all important matters, their verdicts being final and irrefutable. Example, Abu Naim ibn Qasir, Sarnami ibn Hajar Makki, ibn Hajar Aslani, Alama Sayyuti, Mullah Ali Qari, Shamsul Ulema Kurdi, Nawawi, Abdul Wahab Sharani, and Imam Zabi. Do you think that these holy men have introduced untruths in their research work or depended upon the narrations of liars? By Allah, this is inconceivable. They are Imam, highly conscientious and trustworthy. Whatever they write cannot be questioned. Should you harbor any doubts, turn to Tabakat, which will convince you of their veracity and truthfulness. A layman can go wrong, but not these trusted servants of Islam, for they were blessed with angelic traits which enabled them to attain these celestial attributes. Anyone who rejects them, in fact, rejects the Karamat. As for the waywardness, ignomous, nothing would benefit him. Anyone who harbors doubt in this regard is indeed a bigot, who must not only be ignored but also condemned. Allama Sayyuti has also expressed similar view with reference to uh, Ibn Abi Jumma, Al-Hawi Fatawa, Volume 2, page 439. Ibn Abi Jumma says, a denier of this spiritual conversation either believes in the karamat of Aulia or rejects them. In case he rejects them, it is futile to discuss anything with him because he is contradicting a fact cogently proved from the Sunnah.
If he believes in karamat, he must also believe in spiritual conversation, which itself is a kind of karamat. Numerous things of the terrestrial as well as the celestial world are manifested to the Aulia by the way of karamat. Again at page 102. If such a doubt is entertained, then the relevant historical records and the cyclopedia of narration of traditions can no longer be relied upon because such incidents of spiritual conversation have been recorded therein, as in Arafewat Takmil, page 64. Should anyone feel that these great savants have agreed on false notions, he is undoubtedly committing a big blunder. If they are not relied upon, a deadlock will occur on many issues. I have no doubt that anyone indulging in their falsification is himself a great liar. In fine, the denial of Kashaf-e-Kubur and spiritual conversation is utter ignorance. Anyone doing so is unworthy of intellectual discourse. Seventh, why this divine bounty is bestowed on a selected few is yet another important aspect of this discussion. Hafiz ibn Qayyam in his Kitab ur-Ruh provides reason, page 81. First, Allah discloses the retribution of the graves of such of his bondsmen as he will and conceals it from others. Because if this truth be manifested to everyone, belief in the unseen would become meaningless and people would stop burying their dead, as the Prophet ﷺ is reported to have remarked. Lest you stop burying your dead, I would have supplicated to Allah to enable you to perceive the retribution of the grave as I do. Second, page 82. Seeing hellfire in the grave is just like seeing angels and the jinn. Allah shows it to whomsoever He will. Third, page 81. Allah's majesty is still greater and far more marvelous. He has in this world manifested to us multifarious signs of His omnipotence, mightier than this one, retribution of the grave. But human beings are prone to deny what they cannot understand, save those protected by Him. Only the atheists and the hypocrites falsify the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allama Ibn Hajar Asqalani observes in his Fatah al-Bari, volume 3, page 152. And it is obvious that Allah withheld the observation of these realities from the masses, lest they stop burying the dead. Physical organs have not been enabled to observe the affairs of the celestial world. Notes: Hafiz Ibn Qayyam's explanation clarifies some points. First, Allah manifests the recompense of the grave of His chosen bondsmen. Second, had every believer been given this capability, the belief in the unseen would have become redundant and people would stop burying their dead. Third, the recompense of the grave is a matter of the celestial and not the material world. Therefore, Kashaf-e-Kubur is not Kashaf-e-Kani, and those who hold otherwise are in the wrong. Fourth, Kashaf-e-Kubur with the observation of the dead in the grave and the reward or retribution is similar to seeing angels and the jinn because subtle existence is common to both. Fifth, the recompense of the grave being a matter of the celestial world can neither be seen nor heard with physical organs, but through the eyes and ears of the heart, vouchsafed to the Aulia. That is why Kashaf-e-Kubur and spiritual conversation is the lot of the chosen bondsmen only. Sixth, it is only the atheists, hypocrites, and liars who do not believe in Kashaf-e-Kubur and the ability to see angels. Enough has been said about the Aulia meeting, embracing, conversing with, and benefiting from the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The final verdict in the matter has been given by Allama Suyuti in his Alavi, volume 2, page 453-460. Here is a gist of all these hadiths and the narrations. The Holy Prophet ﷺ is alive, body and soul together.
He can go to any part of this globe and exert influence or the celestial world at his sweet will, just as he did in his earthly existence. He is alive in the same form as before his demise, without undergoing any change. He is not visible, just as the angels, though alive, are not visible. When and for whom Allah wills, the curtain rises, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam becomes fully visible. Such an observation is not of an image in the world of ideas. It is thus clear that those gifted with spiritual insight and enlightenment see the Holy Prophet ﷺ and converse with him. The companions of the Prophet ﷺ were the pioneers of these enlightened men. This brings to light the following realities. Number one, the Prophet ﷺ is alive, body and soul together. Second, this existence is hidden from the masses, just like that of the angels. Third, when Allah wills that a particular bondsman of his should see him, the curtain is lifted. Fourth, this observation of the Prophet ﷺ is not that of a model or a simulacrum. Fifth, above is the sum total of all events recounted from Hadith, the savants and the awliyas, recorded in various books that we could lay our hands on. Nevertheless, these facts are challenged for reasons recorded by Sayyid Muhammad Hurairi Bayuni in his Kitab al-Ruh wa ma Hetwa, page 46. People who deny these karamat do so because they are leading sinful lives and are overwhelmed by secular attachments. It is impossible for them to learn the secrets of the awliya. Most deplorable amongst them are the outrageous ulema, votaries of Mammon, who out of sheer lust for temporal gains bow down at the doors of governors and wealthy people. With their souls thoroughly polluted, they seek in vain an access to these realities, and when they fail to do so, they deny the very karamat of the awliya. Consequently, most of them are a source of wickedness and nuisance, not only to themselves but also to others. They are like the children of Israel, who, though believing in the institution of prophethood, denied their prophets out of sheer malice and animosity. May Allah protect us. Writes Hazrat Shazli in his Tabqat-e-Sharani, volume 2, page 75. I saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He told me, I am not dead. The nature of my death is that I am hidden from the person who is not blessed with spiritual insight. As for those spiritually illuminated, we see each other. Tafsir-e-Jamil, volume 4, page 610. Kartabi says that the final word, clarifying all doubts, come from some of the elders. The death of the prophets and martyrs is not in its literal sense because they are alive, though we cannot see them. Kitab al-Ruh, page 43. Ibn Qayyim said, the death of prophets means that they are hidden from us. We cannot see them. Though they are present and alive, their existence is similar to that of angels who are alive and present but not visible to us. And last but not the least, in the assertion of the author of Ruh al-Mani, deliberating on the Karamat of the Awliya, he writes, volume 23, page 13. This is well known amongst great Sufis and is true. Anyone who denies it does so out of self-conceit, and only an ignorant, hostile, and obdurate person will commit such a blunder. On the other hand, there are ulema who, in spite of difference of opinion, are thoroughly impartial. Here is an example which should wind up the discussion. Hazratji writes that on 26 November 71, Shawwal 1391 AH, Qazi Shamsuddin arrived in Chakrala, Hazratji's hometown. He addressed the Friday congregation soon after namaz. Hundreds of people, both for and against us, were present. He had come on the invitation of Haji Abdullah and Maulvi Suleiman. The latter placed before him a copy of our Israr-e-Haramin,
the book has been written by Hazrat Alayar Khan, Rahmatullah, to induce the learned speaker to criticize its contents and support his beliefs in the negation of karamat of the awliya. The speaker, on the other hand, approved the theme of the book. He pointed out an expression mistake, namely that the Arabic work shakit should in fact be shakut in the spiritual dialogue with Hazrat Fatima, may Allah bless her. He added that he was not sure whether the learned author mistook the word of her spiritual conversation or it was a calligraphical error. Emphasizing that he had no reason to doubt, he narrated one of his personal experiences in support of the contents of the book, namely, I was in the company of Maulana Hussain Ali along with Muhammad Tahir Panjpiri and another person. Meanwhile, his Maulana Ali's cook, Noor Muhammad Kashmiri, entered weeping with a letter in his hand. On inquiry, the servant stated that his mother had died. The Maulana closed his eyes for a while and told him that he had been misinformed and that his mother was alive, sweeping her courtyard right then. He forbade him from disclosing this observation to anyone during the Maulana's lifetime. The servant went home and found the kashaf of the Maulana absolutely true. Qazi Shamsuddin regretfully recalled that he had been going to Maulana Hussain Ali for a period of 24 years to attain this skill but without success. He added that it will be foolish on his part to ignore or deny a divine blessing, which unfortunately he had been unable to achieve. He said if he had time, he would quote many instances from the books on the attainments of the Sufis in the path, but they should personally refrain from publicizing their achievements. Maulvi Suleiman pointed out that the Sufis do not do so. The learned speaker retorted that there were certain stages in the path wherein publicity does no harm. And with this, we come to the end of chapter 20, Spiritual Conversation. We are nearly towards the end of the book, and we have the zikr now. जी अंकल आप बिस्मिल्लाह करें जिक्र के लिए. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمد عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah, Allah, Allahu qalb. First point, pehla latif. Allahu rule. The second point, Dusra Latifa.
اللہ سری تھرڈ پوائنٹ تیسرا لطیف. اللہ چوتھا لطیفہ فورتھ پوائنٹ. اللہ اخفا ففتھ پوائنٹ. نفس چھٹا لطیفہ سکس پوائنٹ.
Allahu, seventh, Sultan al-Azkar, 7th point. Well, first point. Allahu, muraqabat ahadiyat wahdahu la sharika laka ya Allah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Allahu ma'iyat, Allahu haziri, Allahu naziri, Allahu ma'i wa huwa ma'akum aynama kuntum wa huwa ma'akum aynama kuntum. نحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقربية. اللہ یحبهم ویحبونه. اول دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ اوپر نفس میں یحبهم ویحبونه. پہلا نورانی دائرہ اللہ کے اسماء و صفات پیشانی کے کردار ہے. اللہ یحبهم ویحبونه. دائرہ محبت دوم نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ اوپر نفس میں یحبهم ویحبونه. اللہ دائرہ محبت سوم نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ اوپر نفس میں یحبهم ویحبونه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن والأول والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم. اللہ مراقبہ ظاہر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن كل شيء عليم. سارقا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. طواف ولیطوفوا بالبیت العتیق. سیر صلاة واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم پر 2 رکعت. سیر قرآن. اللہ اللہ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. مسجد نبی صلی اللہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أنت ولينا في سفرنا في حضرنا في أهلنا في مالنا. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا إلا
هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا عدوا إلا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر استعاذك منه نبيك محمد. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، يا رافع الدرجات ارفع درجاتنا، يا شافي الأمراض اشف مرضانا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا وبليات صلى الله تعالى على خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.